بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سجاد محسن. آج ہم مینیجنگ ٹیلی کمیونیکیشن پہ بات کریں گے. ٹیلی کمیونیکیشن از دا فلو آف انفارمیشن امانگ انڈیویجولس, ورک گروپس, ڈپارٹمنٹس, کسٹمرز, سائٹس, ریجنل آفیسز, بٹوین انٹرپرائزز اینڈ ود آؤٹ سائڈ ورلڈ. سو یہ جتنا بھی ہمارا انفارمیشن کا فلو ہے وہ سارا کے سارا بیس کر رہا ہے ٹیلی کمیونیکیشن پہ. دی انٹرنیٹ ہیز آلسو اوپنڈ اپ a cyber space where people can be in a virtual world where organization can conduct business and in fact a place where organizational processes exist. This is providing the foundation for the e-business economy, as just about everything about telecom is shifting. So, ایک انٹرنیٹ نے بھی ایک سائبر اسپیس کریٹ کر دی جو کہ دنیا کو ایک ورچوئل ورلڈ میں لے آیا. بالکل چھوٹی سی ایک دنیا بنا دی جہاں پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے بزنسز کنڈکٹ کر رہی ہیں, بلکہ جو بزنس پروسیسز بھی ہیں وہ بھی اسی سائبر اسپیس میں لائی کر رہے ہیں. اور ای بزنس اکانومی کی فاؤنڈیشن بن گئی, اور ٹیلی کام میں بالکل جس طرح ہر چیز شفٹ ہو رہی ہے اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن اٹ سیلف بھی شفٹ ہوتی جا رہی ہے. سو ان today's lecture we'll have introduction of telecommunication, the evolving telecommunication scenes. A new telecommunication infrastructure is being built, the telecom industry is being transformed, the internet is the network of choice, digital convergence has become a reality, the OSI reference model underlines today's network, the rate of change is accelerating. The optical era will provide bandwidth abundance. The wireless century begins. Messaging is a killer app coming, an internet of things, and we'll discuss the role of the IS department. Introduction. Telecommunications mean electronically sending data in any from one place to another between people, machines, and objects. So tele means obviously far flung, and communications means to communicate, to send. So electronically ہم نے اس کو لے لیا ہے, electronically sending data in any form of one place to another, چاہے یہ لوگوں کے درمیان ہو, چاہے مشین کے درمیان ہو, چاہے آبجیکٹس کے درمیان ہو, چاہے کسی بھی کمبینیشنز کے درمیان ہو, ان تینوں میں سے. Generally, IS departments have been responsible for designing, building and maintaining the information highway in the same way that government are responsible for building and maintaining street, roads and freeways. ہم نے یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسائڈ کیا تھا کہ آئی ٹی کا انفراسٹرکچر بالکل پبلک انفراسٹرکچر کی طرح ہوتا ہے. سو گورنمنٹ کو انفارمیشن ہائی وے کو بالکل اسی طرح سے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح اس کو نارمل ہائی وے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. Once built, the network with its nodes and links provides infrastructure for the flow of information and messages. جب ایک دفعہ یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ اپنے نوڈز اور اپنی لنکس کے ذریعے ایک طرح سے ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے, ایک انفراسٹرکچر بن جاتا ہے جو فلو آف انفارمیشن اور میسیجز کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے جب روڈ بن جاتی ہے تو وہ فلو آف وہیکلس کے لیے یوز ہوتی ہے, یہ بالکل فلو آف انفارمیشن اور میسیجز کے لیے یوز ہوتا ہے. In early 2000s, telecom became the basis for the way people and companies started working. It provides the infrastructure for moving information and messages. In early 2000s, South Korea became the largest telecommunication firm, and it was able to transmit data at that time at the rate of 4 megabits per second, about 4 times faster than the typical cable modem, delivering high-speed internet services to US households at that time. The company uses radio sensor to track the movement of part
as they move from fabrication shop to the side of a dry dock and then on to a ship under construction. Workers on the ship use notebook computers or handheld mobile phones to access plans and engage in two-way video conversation with ship designers in the office more than a mile away. So ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک پارٹ بن گیا. ارلی 2000 سے سٹارٹ ہوا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم کوریا جو ہے وہ لیڈ کرنے لگ گیا اس کی. جب یو ایس میں 1 میگا پہ بھی نہیں پہنچے تھے تب وہ 4 میگا پہ چل رہا تھا. اور کمپنیز نے جیسے اپنے موومنٹ شپ پہ بھی یا جو شاپس پہ بھی وہ ریڈیو سینسرز کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی موومنٹ کو ٹریک کر سکیں. اور ویڈیو ٹیلیفونی وغیرہ جو ہے وہ پاپولر ہو گئی تھی mid 2000s میں. In the past, workers who were inside a vessel below ground or below sea level had to climb topside to use a phone or walkie-talkie when they had to talk to someone about a problem. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شپ میں خاص طور پر کام کرتے تھے وہ اگر زمین کے نیچے یا سی لیول سے نیچے جو جیسے شپ کے جو بیس میں کام کر رہے ہوتے تھے وہ ان کو اگر کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ ان کو پورا اوپر زمین کے اوپر آنا پڑتا تھا, ٹاپ پر آنا پڑتا تھا, سو دیٹ کہ وہ فون سے یا واکی ٹاکی سے اپنی پرابلم کو شیئر کر سکیں اپنی پیئرز میں یا سینئرز کے ساتھ. لیکن دا نیو وائرلیس نیٹ ورک جو کہ مڈ اور لیٹ 2000s میں پاپولر ہوا, the new wireless network is connected to the electronic lines in the ship which convey digital data. پھر الیکٹرانک لائن کے ساتھ جو ہے وائرلیس سسٹم کنیکٹ ہو گیا سو دیٹ کہ الیکٹرانکلی ڈیجیٹل ڈیٹا کنوے کیا جائے. ہونڈائی ہیوی انڈسٹریز کریٹس وائرلیس شپ یارڈ ٹو وائی فائی وائرلیس ٹرانسمیٹرز. ہونڈائی نے جو ہے ہیوی انڈسٹریز کوریا کی اس نے جو ہے وہ وائی فائی وائرلیس ٹرانسمیٹرز کو یوز کیا اور وہ ٹرانسمیٹر جو ہیں پلیسڈ اراؤنڈ دا ہل ڈیورنگ کنسٹرکشن. وہ کنسٹرکشن کے درمیان جو ہے وہ کنسٹرکشن سائٹ میں مختلف جگہوں پہ پلیس تھے. ورکرز انٹرنیٹ فونز ویب کیمز اینڈ پی سیز آر لنک ٹو دا وائی فائی سسٹم. ورکرز کے جتنی بھی ڈیوائسز تھیں وہ لنکڈ ہو گئیں. سو ورکرز کین یوز اسکائپ. وہ ورکرز اسکائپ وائس اوور آئی پی ٹو کال دیئر کلیگز آن دا سرفیس. سو سرفیس پہ جو نیچے زمین کے نیچے یا سی کے لیول سے نیچے شپ کے اندر کام کر رہے ہوتے تھے ان کی کنیکٹیوٹی بڑھا دی اور وہ ایون اسکائپ بھی یوز کر سکتے تھے اور وائس اوور آئی پی کو یوز کر کے کال کر سکتے تھے. سو ڈیزائنر ان آفس بلڈنگ اے مائل فرام دا کنسٹرکشن سائٹ یوز دا ویب کیم ٹو انویسٹیگیٹ پرابلم. سو شپ کا جو ڈیزائنر ہے وہ جو کہ مختلف مائلز اوے بھی بیٹھا ہوا ہے اگر ویب کیم تو وہ ویب کیم کے ذریعے پرابلمز دیکھ کے اور وہیں پہ بتا سکتا تھا. آن دا شپ یارڈ روڈ 30 ٹرانسپورٹر ٹرکس فٹڈ ٹو دا ریسیورز کنیکٹڈ ٹو دا وائرلیس نیٹورک اپڈیٹ دیئر لوکیشن ایوری 20 seconds ٹو کنٹرول روم. اور شپ یارڈ روڈ کے اوپر بھی جو 30 ٹرانسپورٹر ٹرکس تھے fitted to receivers connected to the wireless network وہ اپنی لوکیشنز ہر 20 seconds میں کنٹرول روم کو بتا رہے ہوتے تھے کہ کہاں پہنچ گئے ہیں وہ. This help dispatchers to identify the location of transporter with orders for parts, shortening the trips each trucks make. تو اس طرح سے آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈسپیچرز جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ٹرک کس جگہ پہ موجود ہے اس پارٹ کا تو وہ اس کو بھیجتے رہتے. آل آف دا ڈے موومنٹس آر فنشڈ بائی 6 PM انسٹیڈ آف 8 PM بائی میکنگ آپریشنز مور ایفیشینٹ اینڈ ریڈیوسنگ لیبر کاسٹ. دا وائرلیس ٹیکنالوجی از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو ہونڈائیز ہیوی سیو $40 million اینولی. سو جو موومنٹ تھی اس کا ٹائم بھی 2 گھنٹے ریڈیوس ہو گیا اور آبویسلی اس کی وجہ سے لیبر کاسٹ بھی جو تھی وہ کم ہوئی اور اس وائرلیس ٹیکنالوجی نے ہیوی انڈسٹری ہونڈائی کو $40 million اینولی کا بچت کروائی. سو سورسز جو ہیں وہ ہائی اسپیڈ وائرلیس ٹرانسفارمر شپ یارڈ, یہ وال اسٹریٹ جرنل میں چھپی تھی اور بہت ہی اس کو 2010 کی بات ہے. دی ایوالونگ ٹیلی کمیونیکیشن سین ایون ود دا ریسنٹ ڈاؤن ٹاؤن
correction in some countries. The changes in telecom are coming fast and furiously. Here are some major changes taking place. جو چینجز آ رہی ہیں وہ تمام کنٹریز میں آ رہی ہیں. A new telecommunication infrastructure is being built. The oldest part of the telecommunication infrastructure is the telephone network. So نئے telecommunication infrastructure built ہو رہے ہیں. جو سب سے پرانا تھا وہ ٹیلیفون نیٹورک تھا, کویکسل اور ٹوسٹڈ پیئر پہ. اب ایون پی ٹی سی ایل بھی دیکھیں تو وہ فائبر پہ جا رہا ہے. ابھی گھر تک نہیں پہنچا رہا, لیکن ایٹ لیسٹ جو ڈی بی یونٹ تھے جو باہر کسی بھی اسٹریٹ کے باہر تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. ایونچولی پی ٹی سی ایل کو بھی جانا پڑے گا, فائبر پہ گھر گھر پہنچانا پڑے گا. دنیا میں یہ ہو چکا ہے. سملرلی اگر ہم اپنا دیکھیں تو 3G اور پھر 4G کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ففتھ جنریشن پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. This global network was built on twisted pair copper wires and was intended for voice communication. So جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ٹیلیفون کا سسٹم تھا پہلا, وہ کاپر وائز پہ ٹوسٹڈ وائر پہ تھا اور صرف وائس کمیونیکیشن کے لیے تھا. It uses analog technology, وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ نہیں تھا. which although appropriate for delivering high quality voice is inefficient for data transmission. وہ ہائی کوالٹی وائس کے لیے تو بہت اچھا تھا, لیکن وہ obviously ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے اچھا نہیں تھا. ڈیڈیکیٹڈ سرکٹ سوئچنگ جو ہے وہ پھر اس کے بعد شروع ہوئی. نیو ٹیلی کمیونیکیشن جو اس کی اگر ہم کنٹینیوشن دیکھیں, دا بیسک ٹریفک ہینڈلنگ میکینزم ہیڈ ٹو چینج فار ڈیٹا. جو بیسک ٹریفک ہینڈلنگ کا تھا وہ اس کو ڈیٹا کے لیے چینج ہونا تھا. ٹوڈے دا نیو ٹیلی کمیونیکیشن infrastructure is being built around the world aimed at transmitting data and consists of wired fiber optic links, wireless radio signals, اور یعنی فائبر اور وائرلیس پہ چلا گیا ہے. بوتھ یوز پیکٹ سوئچنگ, وہ پیکٹ سوئچنگ پہ چلے گئے ہیں. پھر میسیجز آر ڈیوائڈیڈ انٹو پیکٹس ایچ ود ان ایڈریس ہیڈر اینڈ ایچ پیکٹ از سینٹ سیپریٹلی. اب جو میسج ہے اس کو پیکٹ میں آپ نے کنورٹ کر دیا ہے. وہ پیکٹ جو ہے اس میں ایڈریس ہیڈر ہوتا ہے اور ہر پیکٹ سیپریٹلی جا رہا ہوتا ہے. نو سرکٹ از کریٹڈ. اب اس میں سرکٹ سوئچنگ نہیں ہو رہی, سرکٹ نہیں کریٹ ہو رہا. ایچ پیکٹ میں ٹیک اے ڈفرنٹ پارٹ تھرو دا نیٹورک, اور ہر پیکٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ پاتھ لے سکتا ہے نیٹورک میں. سو ایک طرح سے آپ نے نیٹورک کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے دی ہے چیزوں کو بھیجنے کے لیے. Packets from any number of senders and any type, whether emails, music, downloads, voice conversation or video clips can be intermixed on a network segment. اب کوئی سا بھی ہو, چاہے وہ ای میل ہو, چاہے میسج ہو, چاہے ویڈیو کی ڈاؤن لوڈ ہو, چاہے میوزک کی ڈاؤن لوڈ ہو, وہ سب آپس میں ایک ہی نیٹورک کے سیگمنٹ میں انٹرمکس ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو نیکسٹ جنریشن نیٹورکس جو ٹیلی کمیونیکیشن کے بعد آئے were able to handle much more traffic and great variety of traffic. So ٹیلی کمیونیکیشن کاپر وائر کے بعد جب یہ نیا سسٹم آئے تو انہوں نے ہمیں فلیکسیبلٹی دے دی بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اور زیادہ ٹریفک چلانے کے لیے اس نیٹورک پہ. This architecture allows new kinds of service to be deployed much more rapidly. اس نے نئی سروسز کو ڈپلوائے کرنے کے لیے آسانی بنائی. The internet can handle all kinds of intelligent user devices including voice over IP phones, personal digital assistants, gaming consoles and all manner of wireless devices. So انٹرنیٹ نے جو ہے انٹیلیجنٹ یوزر ڈیوائسز کو کے یوز کو آسان بنا دیا. وائس اوور آئی پی فونز بھی یوز ہوئے, پی ڈی ایز, گیمنگ کنسولز اور جو بھی ریموٹ سینسنگ کی مختلف وائرلیس ڈیوائسز بنی وہ سب اس میں یوز ہونا شروع ہو گئیں. دا گلوبل ٹیلی کام انفراسٹرکچر از چینجنگ فرام فوکس آن وائس ٹو فوکس آن ڈیٹا. سو وائس فوکس ٹیلی کمیونیکیشن جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اس سے ہم نے ڈیٹا فوکس ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف اپنا پیراڈائم شفٹ کر دیا. دی telecom structure of old was originally provided by often government-owned monopolies, only ones with the dollar to support setup cost, public infrastructure. Gradually, the telecom industry has been deregulated. So پہلے جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی تھی پاکستان میں بھی صرف پی ٹی سی ایل تھی, لیکن اور وہ گورنمنٹ اونڈ تھی, لیکن پھر
گورنمنٹ سے جب یہ پرائیویٹ بھی گئی تو ان کے پاس گئی جن کے پاس پیسہ تھا وہ بہت زیادہ, اور یہ ایک پبلک انفراسٹرکچر بھی کیا. لیکن اب ڈی ریگولیشن اس کے بعد ہونا شروع ہو گئی انٹرنیٹ کے بعد, اور کمپنیز دوسری بھی کھلی. The telecom industry is becoming like the computing industry in that each year bring predictable and huge improvements. So اب telecommunication companies بھی ہر سال ایک نئی امپروومنٹ اور بڑی امپروومنٹ لا رہے ہیں, چاہے وہ پرفارمنس میں ہو چاہے وہ کیپیسٹی میں ہو. چاہے پرفارمنس امپروو کریں چاہے کیپیسٹی امپروو کریں, وہ ان کو لانی ہے. بینڈ وڈتھ آن فائبر از ناؤ ڈبلنگ کیپیسٹی ایوری 4 months, اور فائبر میں جو بینڈ وڈتھ کیپیسٹی ہے وہ ہر 4 مہینے میں بڑھتی جا رہی ہے. So last mile problem, who owns the last mile? In the 90s the monopolies began encountering competition for the last mile. So جو آخری لیگ تھا وہ اس کو کون اون کرے گا؟ 1990s کے اینڈ میں جو بڑی کمپنیز تھیں, جو مونوپلیز تھیں, ان کو کمپٹیشن ملا اینڈ یوزر کے اوپر آخری اس میں. بوٹل نیک ایشوز کیا تھے؟ بوٹل نیک ایشوز تھے ہوز ٹو اسٹرا. ویژولاइज the world's network as huge fire hoses because they use fiber optic cables that can transmit at a whopping speed of terabyte 10⁻12 bits per second. So terabytes کی سپیڈ پہ جا رہے تھے. سو لائک یہ ہیوج فائر ہوزز تھے جو کہیں پہ بھی اپنی کام کر رہے تھے. دین ویژولاइز the twisted pair phone line coming into your home or business as a straw only operating at a speed of 56 kbps. So اب جو آپ کے گھر میں جو وہاں سے آ رہا ہے فائر ہوز کی طرح آ رہا ہے, بہت تیزی سے ڈاٹا آ رہا ہے, جیسے کہ فائر ہوز میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ فائر انجنز آ کے پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی کی ایک موٹی سی دھار اور بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے, اور گھر پہ جہاں پہ ٹوسٹڈ پیئر فون لائن لگی ہوئی ہے اور وہ صرف 56 kbps پہ چل رہی ہے, تو اتنا ڈاٹا آ رہا ہے یہاں پہ آ کے باٹل نیک ہو رہا ہے. سو یہ باٹل نیک سچویشن ہے کہ پانی اتنی تیزی سے آ رہا ہے اور وہاں آگے اتنا ہی چھوٹا سا ایک منہ لگا ہوا ہے, ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس سے اس نے نکلنا ہے. سو آبویسلی یہ باٹل نیک کہلاتا ہے. سو اگر ہم ان ٹرمز آف دیکھیں کہ ٹیرا بائٹس کیا ہے, آپٹیکل فائبرز میں جو ہے وہ گیگا بائٹس پہ چل رہا ہے, اور جو اے ٹی ایم وغیرہ تھے ایتھرنیٹ پہ وہ میگا بائٹس پہ چل رہی ہے, اور اسی طرح فریم ریلے اور کیبل موڈمز جو تھے وہ 10 Mbps پہ چل رہے ہیں. سو یہ 10 Mbps سے 100 Mbps, پھر 1 گیگا بٹ پر سیکنڈ, 10 گیگا, 100 گیگا اور 1 ٹیرا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہاں کا ڈیٹا اس جگہ پہ آئے گا تو آپ سوچیں کہ وہ باٹل نیک بن جائے گی. سملرلی ہم چلتے جائیں, ٹیئر 2 کا جو لین ہے وہ پھر 1 میگا بٹ پر سیکنڈ پہ آیا, پھر وائرلیس لوکل لوپ جو ہوتا ہے وہ 300, جو 3G موبائل ہیں ان میں 100 kbps پہ آیا, اور پھر جو ہمارا موڈیم تھا وہ 10 kbps یعنی 56K پہ چل رہا تھا, اور 1 kbps جو ہے وہ کلو بائٹ جو ہے وہ 2G وائرلیس تھے پرانے, اور اگر 100 bps یا 10 bps پہ آئیں, سو آپ اگر 10 bps کا کر رہے ہوں اور وہاں سے 1 ٹریلین کا ڈیٹا آ رہا ہو تو آپ کو خود ہی وہ نیوز پتلی سے پتلی ہوتی نظر آئے گی, اور یہ جو ہے یہ باٹل نیکس کہلاتی ہیں. سو اگر آپ کا موڈم یہاں پہ ہے وہ 10 کی ابھی 56K پہ چل رہا ہے, تو آبویسلی وہاں سے جو ڈاٹا آ رہا ہے نیٹ سے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اور ایونچولی آپ کہتے ہیں کہ نیٹ سلو چل رہا ہے. اسی لیے جب وائرلیس آئے اور یہ بڑھتے چلے گئے, 2G اور 3G وائرلیس میں سپیڈ تھوڑی سی اور بڑھی, اور 3G میں پھر اور بڑھتی چلی گئی. سملرلی یہ جو ہے جنریشن کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کی جو ہے وہ چیزیں بڑھتی چلی گئی. The current wave of growth in mobile data services and traffic is driving connection and handset penetration ever higher. So current wave جو growth ہے موبائل ڈاٹا کی وہ ٹریفک
میں اور اسپیڈ بڑھا رہی ہے اور ہینڈ سیٹ پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے یہیں اگر پاکستان میں دیکھیں تو موبائل کتنے بک چکے ہیں, یو کین اونلی امیجن. As the long tail of emerging market user gets connected, the number of mobile connection is projected to surpass the global human population in 2014. So یہ پرانی بک میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ گلوبل ہیومن پاپولیشن سے انکریز کر جائے گی موبائل کی کنیکشنز جو ہیں, اور پاکستان میں آلموسٹ ہم جو ہے اس کو کراس کر چکے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس یوزر کم ہے, لیکن جو موبائل کنیکشنز ہیں وہ ہماری پاپولیشن سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. At the same time, global smartphone shipments are continuing to ramp up impressively. اور جو اسمارٹ فون ہیں وہ اب بہت زیادہ یوز ہونے لگے ہیں. However, minute of use is flattening in some market as consumer usage shifts toward data and away from traditional services such as voice, despite a rising proportion of packages offering unlimited minutes and text messages. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو منٹس یوز ہو رہے ہیں وہ فلیٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ جو یوزیج جو ہے وہ ڈیٹا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, جبکہ ہم وائس سے ہٹ کے اب ڈیٹا کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ جو ٹریڈیشنل کمپنیز ہیں وہ آپ کو انلمیٹڈ ٹاک ٹائم اور انلمیٹڈ ٹیکسٹ میسیجز کے آفرز پھینک رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ڈیٹا کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے اسمارٹ فون شپمنٹس کی بات ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور یہ موبائل ڈیٹا ریونیو جو ہے وہ آلموسٹ فلیٹ ہو جا رہا ہے. ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ٹیلی کمیونیکیشن کی جو اسٹاک کی پریڈکشنز ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے چینج اپنے اندر لا رہی ہیں, اور وہ بھی ایک طرح سے پیٹرن کو کر رہی ہیں. ہانگ لانگ کا اگر ہم ٹیلی کمیونیکیشن کی انویسٹمنٹ بینک میں دیکھیں تو وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں انویسٹمنٹ پہلے جو ہے وہ ساری وائس پہ رہتی تھی اور ایس ایم ایس نے بڑھائی تھی. اب جو ہے وائس اور ایس ایم ایس کی کم رہ گئی ہے اور ڈیٹا کی 25 to 40% انویسٹمنٹ ہوتی جا رہی ہے. سو آئی سی جی کمیونیکیشن کو اگر ہم ایز این کیس ایگزامپل لے کے چلیں تو دیکھیں گے کہ دس کمپیٹیٹو لوکل ایکسچینج کیریئر پرووائڈز وائس اینڈ ڈیٹا سروسز ان 25 میٹروپولیٹن ایریا ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ. تو یہ 25 سٹیز میں جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی تھی. It was formed in 1984 to provide local telephone services in Denver. It expanded to provide long distance buying up companies with fiber routes. یہ پہلے ڈینور میں ایک فون سروسز کے لیے اسٹارٹ ہوئی تھی, لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور جن کمپنیز کے پاس فائبر روٹس تھے ان کو پرچیز کرنا شروع کیا. It later focused on being an internet backbone provider serving ISP. سو پھر یہ اپنے آپ کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی طرف لے آئے اور بینک بون انہوں نے بنا لی انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کی. When the dot-com bubble burst, ICG filed for bankruptcy but moved out of bankruptcy in late 2002. So جب 2000 میں ببل برسٹ ہوا تو آئی سی جی نے بینکرپسی اپنے آپ کو بینکرپٹ شو کر دیا, لیکن پھر 2002 میں اپنے آپ کو بینکرپسی سے باہر نکال لیا. Similar things have happened in other countries. اور اسی طرح کی جو دوسری کنٹریز میں بھی جنہوں نے جو آئی ایس پی بیسڈ کر رہے تھے اور وہ ببل برسٹ ہونے کی وجہ سے برے حالت میں چلے گئے. What has surprised most people is the internet surprisingly fast uptake for business use. لوگوں کو اور خود انٹرنیٹ اور WWW کے انوینٹرز کو سب سے زیادہ جس چیز نے سروائز کیا وہ جتنی تیزی سے بزنسز میں انٹرنیٹ کا یوز آ گیا. As did the fast plummet of the dot-com and telecommunication industry. اور جتنی تیزی سے جو فاسٹ پلنج آیا .com میں اور ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں, اس سے بھی لوگ حیران تھے.
In the late 90s, the internet caught most IS department by surprise, not to mention the hardware and software vendors who serve the corporate IS community. So 1990s में जो है वो लोगों के लिए बड़ी हैरान की डिपार्टमेंट के लिए सरप्राइजिंग था, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए भी ये सरप्राइजिंग था. द इंटरनेट एक्चुअली बिगेन इन द 1960 when it was called ARPANET, mainly used for electronic mail. By 1993, it was still mainly a worldwide network for scientists and academics, text only, no graphics. So ARPANET ने ये जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका की, उसने ये इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम के लिए बिटवीन 5 यूनिवर्सिटीज़ जो है इसको कायम किया था, और 1993 के लिए भी ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो था यानी अमेरिका से निकल के यूरोप की तरफ भी चला गया, बट एट दैट टाइम ओनली फॉर एकेडमिक्स, और उस वक्त भी टेक्स्ट ओनली था, नो ग्राफिक्स. दैट ऑल चेंज in 1994 when the World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee at CERN in Geneva. So CERN Geneva में जो है ये Tim Berners-Lee ने WWW बनाया, क्योंकि फिजिसिस्ट के लिए उसको नेट को कनेक्ट करना आसान नहीं था. वो आसान साइंटिस्ट जो है वो आसान यूज़ चाह रहे थे, जिस पर टिम बर्नर्स-ली ने ये आइडिया दिया वर्ल्ड वाइड वेब का और हाइपर टेक्स्ट को यूज़ करने का. दिस ग्राफिकल लेयर ऑफ द नेट मेड इट मच मोर यूज़र फ्रेंडली. तो इस ग्राफिकल लेयर ने, और ये अब टेक्स्ट से ग्राफिक्स की तरफ आ गई, नेट के यूज़ को बहुत आसान कर दिया. वेबसाइट्स हैड एड्रेसेस स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और वेबसाइट्स ने यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL के ज़रिए अपने एड्रेसेस देने शुरू कर दिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 202.123.145 सो .1 उसको ख़त्म करके आपने www.google.com देना शुरू कर दिया. सो इट बिकम्स ईजियर. इट्स मल्टीमीडिया वेब पेजेस वर फॉर्मेटेड यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो जो वो था HTML ने जो है वो ग्राफिक्स को भी और मल्टीमीडिया का भी यूज़ उस वेब पेज में डाल दिया. ऑल द वेबसाइट्स कुड बी एक्सेस्ड वाया एन ईजी टू यूज़ ब्राउज़र ऑन PC, और फिर मोज़ैक ने जब ब्राउज़र दे दिया तो फिर वेबसाइट्स को मोज़ैक के ज़रिए, उस ब्राउज़र के ज़रिए इस्तेमाल करना आसान हो गया. एट फर्स्ट पॉपुलेटेड बाय कंप्यूटर गीक्स होम पेजेस, बिजनेस एंड नॉर्मल पीपल यूज़ ऑफ द वेब स्काईरॉकेटेड by the late 90s. So first ये जो है वेब पेजेस जो थे वो कंप्यूटर गीक्स ने यूज़ किए, उन्होंने अपने होम पेजेस बनाए, लेकिन बिजनेसेस और जो नॉर्मल लोगों ने इन द लेट 1990s जब इसका यूज़ शुरू किया तो ये स्काई रॉकेटेड हो गया. द इंटरनेट हैज़ डन फॉर टेलीकॉम व्हाट द IBM PC डिड फॉर कंप्यूटिंग, brought it to the masses. So जो इंटरनेट ने वही कुछ किया जो IBM PC ने किया था. IBM PC बनने से पहले ये सिर्फ कंपनीज और बड़ी ह्यूज कंपनीज जो हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकती थी, मेन फ्रेम खरीद सकती थी. IBM PC ने चेंज ले आया और हर घर में कंप्यूटर चला गया. इसी तरह इंटरनेट ने टेलीकॉम को वो प्रोविज़न दे दी जो कि वो हर घर क्या हर हाथ में आ गया. In 1981, when the IBM PC was introduced, its architecture was open. An entire industry developed around this open architecture. The same is happening with the internet because it provides the same kind of openness. So in 1981 जब IBM PC बना था तो open architecture पे बना था, और लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री बनी और सब ने उसी की बेस पे उस ज़माने में जो दूसरा PC बनाता था वो IBM compatible अपने आप को कहता था. सेम ओपननेस जो है इंटरनेट ने भी दी. लाइक द PC द ओपननेस यील्ड्स द मोस्ट पावरफुल सोल्यूशन एंड द मोस्ट कम्पिटिटिव प्राइसेस. सो PC की तरह जो ओपननेस ने जो है पावरफुल सोल्यूशन और बहुत ही चीपर और कम्पिटिटिव प्राइसेस में देना शुरू कर दिए. द इंटरनेट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स दैट मेक इट इम्पॉर्टेंट टू कॉर्पोरेशन: यूबिक्विटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी. यूबिक्विटी मीन्स कि उसकी प्रेजेंस हर जगह मौजूद है, लाइक एयर, इट्स एवरीवेयर. सो इंटरनेट ने भी वही यूबिक्विटी दी कि आपकी ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह मौजूद है. इन
you don't even realize it. ریلائبلٹی اور اسکیلیبلٹی کے ریلائبل بھی ہے اور ظاہر بات ہے اسکیلیبل ہے, آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں. ہم نے اسپیڈ دیکھی کہ 1 Mbps سے لے کے 10 Mbps یعنی 10 bit per second سے لے کے اب 1 terabyte per second یعنی ٹریلینز میں چلی گئی ہے. ٹوڈے the protocols underlying the internet have become the protocols of choice in corporate networks for internal communication as well as communications with the outside world. So protocol جو نیٹ ورک میں انٹرنیٹ پہ انڈرلائن چل رہی ہے TCP/IP وغیرہ, وہ اب ہر جگہ موجود ہے اور دنیا بھر میں اس کو یوز کریں. The norm is now end-to-end internet protocol network. So اب جو نارم یوز ہو رہی ہے وہ end-to-end internet protocol یا IP نیٹورکس کہلا رہے ہیں. پھر دا یوز آف انٹرنیٹ ویب ٹو ٹرانزیکٹ بزنس جو ہے وہ ای کامرس کی فارم میں ٹرانسلیٹ ہوا. فارملی ڈیجیٹلی انیبلڈ کمرشل ٹرانزیکشن بٹوین اینڈ امنگ آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجولس. اس سے پہلے یہ تھا کہ ای کامرس سے پہلے ہم ڈیجیٹل انیبلڈ کمرشل ٹرانزیکشنز کر رہے تھے, کمپیوٹر پہ تو کر رہے تھے, لیکن انٹرنیٹ نے اس کو ای کامرس کر دیا. سو digitally enabled transaction include all transaction mediated by digital technology. So جو کچھ بھی آپ کمپیوٹر یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہے تھے وہ اویلیبل ہو گیا ای کامرس میں. The difference between e-commerce and e-business. E-commerce primarily involves transaction that cross firm boundary, جبکہ e-businesses primarily involves the application of digital technologies to business process within the firm. So جو ای بزنسز تھا اس نے سب سے پہلے ودن دا فرم اپنے جو ہے نا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرنا شروع کیا, لیکن ای کامرس نے شروع ہی باہر سے کیا. اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بزنسز کو باہر لے کے جائیں گے. ای کامرس کا مطلب یہی ہے کہ ایک وینڈر دوسرے وینڈر سے یا کسٹمر B2B ہو رہا ہے یا B2C ہو رہا ہے, سو اٹس ناٹ یا ایون C2C کسٹمر ٹو کسٹمر بھی ہو رہا ہے. سو ایوری تھنگ آؤٹ ورڈ, جبکہ ای بزنس آبویسلی انورڈ لایا تھا آئی ٹی کے یوز کو. سو ای کامرسل ٹیکنالوجی اگر ہم دیکھیں 7 یونیک فیچرز آف ای کامرس ٹیکنالوجی, تو یوبیکوٹی ہے. انٹرنیٹ ویب ٹیکنالوجی از اویلیبل ایوری ویئر, ایٹ ورک, ایٹ ہوم اینڈ ایٹ ایلس ویئر ویا موبائل ڈیوائسز اینی ٹائم. اور بزنس سگنیفیکینس یہ ہے کہ دا مارکیٹ پلیس از ایکسٹینڈیڈ بیاونڈ ٹریڈیشنل باؤنڈری از ریمووڈ فرام ٹیمپورل اینڈ جیوگرافیکل لوکیشن. Market place is created, shopping can take place anywhere, customer convenience is enhanced, shopping costs are reduced. پھر global reach دیا ای کامرس ٹیکنالوجی نے. The technology reaches across national boundaries around the earth. Commerce is enabled across cultural and national boundaries seamlessly and without modification. Marketplace include potentially billions of customers and millions of businesses worldwide. Universal standards use ہو گئے. There is one set of technology standards, namely internet standards. There is one set of technical media standard across the globe. Richness کیا آئی, ویڈیو, آڈیو اینڈ ٹیکسٹ میسیجز آر پاسبل. ویڈیو, آڈیو اینڈ ٹیکسٹ marketing messages are integrated into single marketing messages and consuming experiences. Interactivity کیا آئی, the technology works through interaction with the user. Consumers are engaged in a dialogue that dynamically adjusts the experience to the individual and makes the consumer a co-participant in the process of delivering goods to the market. Information density یہ آئی کہ the technology reduces information cost and raises quality. Information processing, storage and communication costs drop dramatically while currency accuracy and timeliness improve greatly. Information becomes plentiful, cheap and accurate. Personalization, customization ہونا شروع ہوئی. The technology allows personalized messages to be delivered to individual as well as groups. So personalization, marketing of marketing messages and customization of products and services are based on individual characteristics. So اگر آپ گوگل پہ دیکھیں, آپ کوئی ایک کسی چیز کی سرچ لگاتے ہیں اور پھر آپ کسی اور سائٹس پہ جاتے ہیں, اگر آپ نے لیٹ سپوز کے ٹکٹ لینے ہیں تو پھر آپ کو تمام چیپ ہالیڈیز اور ان کی ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ سب کچھ ای کامرس نے پاسبل کیا. Type of e-commerce, obviously whom I am telling you this.
بزنس ٹو کنزیومر، بزنس ٹو بزنس، کنزیومر ٹو کنزیومر، پیئر ٹو پیئر، اور ایم کامرس جو ہے وہ اب موبائل کامرس ہو گئی ہے. یعنی اب موبائل ڈیوائسز سچ ایز پی ڈی ایس، پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس اور سیل فونس کین بی یوز ٹو کنڈکٹ کمرشل ٹرانزیکشنز. سو ایم کامرس بھی اب ورڈ آ گیا ہے. So the growth of the internet measured by number of internet hosts with domain names. So 2005 کی یہ measured ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1993 سے 2005 تک تو exponential growth ہے. XYZ company, اگر ہم نیٹورک آپشنس کو دیکھیں, the internet will be the heart of XYZ's corporate operation. So the CTO will create an intranet for use by employees. تو CTO کو سب سے پہلے انٹرانیٹ ود ان دا بزنس جو ہے وہ کام کرنا ہوگا, اور اس کو اپنی انٹرانیٹ اپنی امپلائیز کے درمیان آپس میں بنانے کی ضرورت ہوگی. پھر وہ جائے گا این ایکسٹرانیٹ کی طرف فار یوز بائی سپلائرز اینڈ سم لارج کسٹمرز, and of course then the internet as the all important central public network. So CTO کا کام جو ہوگا وہ انٹرانیٹ بنائے, سب سے پہلے امپلائیز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں, لنکڈ ہو سکیں, پھر ایکسٹرانیٹ بنائے, سپلائرز یعنی B2B کی طرف جائے, اور پھر جو ہے وہ انٹرنیٹ یوز کر کے B2C کی طرف جائے. Serving remote user has four XYZ has four choices of communication wiring. So اگر ہم اس نے اپنا نیٹورک آپشنس بنانا ہے اور سرو کرنا ہے ریموٹ یوزرس کو, تو اس کے پاس 4 چوائسیز ہیں. ٹوسٹڈ پیئر اسٹینڈرڈ فون لائن ہوگا, پھر کویکسل کیبل لائک ٹی وی کیبل جو پہلے ہوتا تھا, پھر فائبر آپٹک ہے گلاس فائبر دیٹ کیریز سگنل وائر لائٹ پلسز اینڈ وائرلیس. سو یہ 4 چوائسیز ہیں جن میں سے اس کو کمیونیکیشن اپنی رکھنی ہے. وہ چاروں کو بھی رکھ سکتا ہے اور کمبینیشن آف اینی رکھ سکتا ہے. موڈمز جو پہلے ہوتے تھے اسٹینڈرڈ ٹیلی فون پہ وہ 56 kbps پہ ہیں. سو وہ اب نو لانگر ریئلی اے وائبل آپشن ڈیو ٹو سائز آف فائلز. سو اب وہ فائلز کی وجہ سے کوئی چوائس نہیں رہی. اب ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن یا DSL موڈمز کو یوز کرنا پڑتا ہے. 1.2 to 20 ٹائمز فاسٹر ہو چکے ہیں, 1.2 Mbps, اور اب بڑھ کے وہ 10 Mbps بھی آ چکے ہیں, اور جو کیبل موڈمز ہیں وہ 10 Mbps اور 200 ٹائمز فاسٹر آ چکے ہیں. سو یہ ساری چیزیں اب بڑھ چکے ہیں. DSL سب نے لگانا شروع کر دیا ہے, کافی بڑے بڑے DSLs آنے لگ گئے ہیں. پھر سرونگ لوکل یوزر کو دیکھنا ہے. اگر XYZ کمپنی نے ان دا آفس آل دا کمپیوٹرز اینڈ ٹیلیفونس ول بی کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ٹو این آلویز آن لین. وہ آلویز آن لین پہ وہ کنیکٹ رہے گا. دا ویریس لینس ان XYZ آفیسز ول یوز ہبس سوئچز اینڈ راؤٹرز ٹو ٹریفک روٹ. جو لینز ہوں گے انہوں نے ہبس سوئچز اور راؤٹرز کو یوز کرنا ہے ٹریفک یوز کے لیے. دا CTO ول لائکلی چوز فاسٹ ایتھرنیٹ پروٹوکال فار ہز IP بیسڈ لین. اٹ ہیز اسپیڈس آف 100 Mbps. سو وہ فاسٹ ایتھرنیٹ پروٹوکال کو یوز کرے گا. اب اگر وہ وائرلیس نیٹ ورک پہ ہے تو وہ وائرلیس اس کو یوز کرے گا تاکہ اس کی اسپیڈ اور بن جائے. کمیونیکیٹنگ بٹوین آفیسز, XYZ employees need to communicate between sites, so they need some sort of wide area networks as expected. The CTO has here as well. So اگر اس کو بٹوین آفیسز کرنا ہے تو اس نے وائڈ ایریا نیٹ ورک پہ وین پہ آنا ہے, اور پھر یہاں پہ بھی اس کے پاس چوائسیز ہوں گی. اگر ہم نے اے سنکرنس ٹرانسفر موڈ یا ATM کو کرنا ہے تو وہ اس کی اسپیڈ کچھ اور ہے. پھر فیئرلی نیو آپشن ٹو لنک سیورل آفیسز in a city or link flows within a building is gigabit Ethernet which operates at a speed of 1 gigabit per second. So fast سے اب gigabit پہ بھی آ گیا Ethernet, تو اس پہ اس کی اور بڑھ جائے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ایسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, اور آپشنز آتی جا رہی ہیں. The CTO is definitely going to base all his decision on being internet protocol centric, اور اس کی تمام ڈیسیجن جو ہے وہ انٹرنیٹ پروٹوکول سینٹرک ہوگی. سو extranet no longer after creating intranets business realized they could extend the internet concept in
to an extranet. So اب extranet جو ہے وہ انٹرنیٹ بننے کے بعد کی ضرورت بات نہیں ہے, ان بٹوین بھی ہم extranet پہلے ہی ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں. A special part of the internet for use by trading partners, customer and supplier for electronic commerce. So ہم ایکسٹرانیٹ کو ایک اسپیشل پارٹ آف انٹرنیٹ کہیں گے, کیونکہ ہمارے یہ ہم جو ہے B2B اس پہ کر رہے ہیں. سو وہ ہمارا اپنے جو امپلائیز کے ساتھ سے ہٹ کے ایک سمجھے کہ ایک ایکسٹرا امپلائی ہے جو باہر ہے. The notion caught on extranets have become an important component of B2B e-commerce. So جو ایکسٹرانیٹ میں جو نوشن تھی کہ یہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے B2B کے لیے ان ای کامرس. نیشنل سیمی کنڈکٹر کا اگر ہم ایکسٹرانیٹ کے طور پر ایک ایگزامپل دیکھیں, سو نیشنل سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر سیمی کنڈکٹر پروڈکٹس, تو وہ چپ بناتے تھے. To gain market share and move into new markets, created an internet that Salesforce could access and keep up to date on production order products. So انہوں نے سب سے پہلے سیلز والوں کے لیے ایک انٹرنیٹ بنایا تاکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ کون سی پروڈکٹس آ رہی ہیں اور کون کون سی پروڈکٹ کے آرڈرز چل رہے ہیں. It also created the National Advisor to electronically send news, sales report and customer information to the sales force and its management. So انہوں نے ایک نیشنل ایڈوائزر بھی بنایا جو کہ ان کو جو نیوز تھی وہ الیکٹرانکلی سینڈ کرتا تھا, سیلز رپورٹ سینڈ کرتا تھا, اور کسٹمر کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنی سیلز مینجمنٹ کو سیلز فورسز کو بھیجتا تھا, اور پھر اس جو انفارمیشن کی مینجمنٹ بھی وہ کرتا تھا. So National Advisor also created National Semiconductor also created an extranet for distributors and channel partners and a website for design engineer. اب نیشنل سیمی کنڈکٹر نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایکسٹرانیٹ بھی بنایا جو ڈسٹریبیوٹرز, چینل پارٹنرز, اور پھر ایک ویب سائٹ بھی بنائی جو ڈیزائن انجینئرس کے لیے تھی. دا ویب سائٹ از ریپلیکیٹڈ اراؤنڈ دا گلوب. ویب سائٹ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں اویلیبل ہو گئی ود مینٹیننس آؤٹ سورس ٹو اے کمپنی ود ڈیٹا سینٹرز اراؤنڈ دا گلوب. اور مینٹیننس جو تھی وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دی کمپنی, ایسی کمپنی کے جس کے ڈیٹا سینٹر جو ہیں پوری دنیا تھے, وچ پرووائڈس ہوسٹنگ اینڈ ادر انٹرنیٹ انفراسٹرکچر سروسز. اور اس نے ظاہری بات ہے جو ویب ہوسٹ ان کے سرور کو ہوسٹ کیا اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی جتنی بھی سروسز تھیں وہ پرووائڈ کی. National's website now support 1 million design engineers around the globe who download more than 110,000 data books a day in about 2 seconds each. تو پھر جو ڈیزائن انجینئر تھے وہ انہوں نے 10,000 ڈیٹا بکس جو ہوتی ہیں جس میں سیمی کنڈکٹرس کی ساری انفارمیشن دی ہوتی ہیں وہ جو ہے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا 1 ملین ڈیزائن انجینئرز نے, اور ان کو صرف 1 سے 2 سیکنڈ لگتے تھے. The company only needs to replicate its sites once. The hosting company take cares of global coverage. So کمپنی کو صرف ایک دفعہ اپنی جو سائٹ تھی اس کو ریپلیکیٹ کرنا پڑا ویب ہوسٹنگ میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ویب ہوسٹنگ کمپنی تھی اس نے ساری دنیا میں اس کو اویلیبل کر دیا. سو کیا ہوا کہ نیشنل کمپنی نے اپنا انٹرنیٹ پہلے بنایا, ساتھ میں اس نے اپنا ایکسٹرنیٹ بھی بنایا. انٹرنیٹ سیل فورس کے لیے بنایا, سیلز فورس جو ہے اپنا کام کرتی رہی اور اس نے ایک اپنے طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے. سو سیلز فورس جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہی, اور اس سیلز فورس نے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلی کہ اس کو آرڈرز اور ساری جو ڈیٹیلز تھیں وہ ملتی چلی گئیں, اور کون سی چیزیں ہیں جن کے آرڈرز زیادہ آ رہے ہیں, کوئی نئی اگر سیمی کنڈکٹر آ گیا ہے تو وہ اس کو کیسے کریں. لیکن جب اس نے اس کو ایکسٹرانیٹ کی طرف لے کے گئے اور اس میں اس نے اپنے جو پارٹنرز تھے اور خاص طور پر جب اپنے جو ڈیزائن انجینئرز تھے ان کو بھی اویلیبلٹی دی تھرو ویب سروسز, تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی. اور انہوں نے ویب سروسز کے لیے بھی جو سی ٹی او تھا اس نے ونس اگین ریلائی کیا آؤٹ سورسنگ پہ. اگر وہ ساری چیزیں خود مینیج کر رہے ہوتے تو ان کو پرابلمز ہوتی. سو یہاں پہ جو کی پوائنٹس ہیں اگر ہم دیکھیں, اس نے
ایکسٹرنیٹ بنایا فار ڈسٹریبیوٹرز اور چینل پارٹنرز کے لیے, اور ویب سائٹ بنائی فار ڈیزائن انجینئرس کے, جنہوں نے الیکٹرانک اکوپمنٹ ڈیزائن بنانے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی اسکیما بنانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سیمی کنڈکٹرز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو ویب سائٹ بنانے سے یہ ہوا کہ ان کو وہ ویب سائٹ ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اویلیبل کرنی تھی, تو اس کی مینٹیننس کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ایسی کمپنی کو جس کے سینٹرز اراؤنڈ دا گلوب تھے, اور وہ ان کی جو ویب سائٹ کی ہوسٹنگ اور جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا اس کو وہ لے کے چل رہی تھی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ملینز آف ڈیزائن انجینئر اراؤنڈ دا گلوب جو ہیں وہ نیشنل سیمی کنڈکٹر کو استعمال کرنے لگ گئے, اور وہ جو ہے ہر جو انجینئر ہے اس کے پاس وہ 10,000 ڈیٹا بکس اویلیبل ہو گئیں, اور وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے 2 سیکنڈز میں, اور ان ڈیٹا بکس سے ان کو جو بھی سیمی کنڈکٹر چاہیے ہوتا تھا جس کام کے لیے بھی, اس کا وہ آرڈر وہ پلیس کر دیتے تھے اور ان کو وہ چیز مل جاتی تھی. تو ڈیٹا ان کے پاس, جو ڈیزائن انجینئر تھے ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن آ رہی تھی کہ کون کون سے ڈیٹاز نئے سیمی کنڈکٹر میں ڈیٹا بک میں آ گئے ہیں, نئے سیمی کنڈکٹرز, اور پھر ان کا آرڈر دینا بھی, ان کی پرائسنگ وغیرہ بھی آ جاتی تھی, تو ان کو آرڈر دینا, ان کو یوز کرنا آسان ہو جانا تھا. اور اس کمپنی کو اپنی جو سائٹ تھی اس کی مینٹیننس اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو ہوسٹنگ کمپنی تھی وہ صرف انہوں نے پہلی دفعہ بنا کے دے دی, اس کے بعد جو ہے ہوسٹنگ کمپنی کی ذمہ داری ہو گئی اور انہوں نے اپنا کام چلاتے رہے. سو اگر ہم سمرائز کریں, سو the telecom world is big and getting bigger by the day. It is complex and getting more complex every day. So don't worry, there is plenty of help available. ہے کیا کہ ٹیلی فون سروس سے سٹارٹ ہوئی تھی, وائس میسیجنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی, پھر وہ پیکٹ سوئچنگ کی طرف گئی اور وہاں پہ اس نے ڈیٹا دینا شروع کیا, پھر ڈیٹا میں وائس بھی آئی, ٹیکسٹ بھی آیا, پھر میسیجز سے ہٹ کے پھر آڈیو کے بعد ویڈیو بھی آئی, اور پھر میوزک بھی آیا, اور گرافکس بھی آ گئیں. سو ہر چیز اس میں ایڈ ہوتی چلی گئی. اس ایڈیشن کی وجہ سے ان کو اپنے ٹرمنالوجی اپنی ساری جو ہے وہ چینج کرنی پڑی. پھر جب انٹرنیٹ اویلیبل ہو گیا تو ان جتنی ریپڈ چینج ٹیلی کمیونیکیشن میں آئی اور جنریشن ٹو جنریشن اس کی میں امپروومنٹ ہوئی کہ وہ 10 BPS سے چل کے اور پھر 10 kbps پہ آئی, اور 10 kbps سے چل کے وہ جب 100 kbps پہ آئی تو لوگ بڑے خوش ہوئے. 100 سے چل کے جب وہ 1000 یعنی 1 MBP پہ گئی تو لوگوں نے بڑی خوشی منائی. وہ 1 MBP سے بڑھ کے 10 MBP, اور 10 MBP سے پھر 100 MBP, اور 100 MBP سے جب وہ 1 گیگا پہ گئی تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لیکن اب لوگ ٹیرا بٹ پر سیکنڈ کی ٹرانسفارمیشن چاہ رہے ہیں. سو یہ ریپڈ گروتھ ہے, کمپلیکس ہے, سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم تو بس یوزر ہیں, ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 2G اور 3G میں کیا فرق پڑ گیا. بٹ جو لوگ اس کے ریپڈ یوزر ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ فاسٹ تھنگس آر دیئر. اب جو نارمل کمیونیکیشن ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے ہے. اب شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آرام سے آپ کے شادی میں ان فنکشنز میں اسکائپ کے ذریعے ورچولی موجود ہوتے ہیں اور وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ہیپننگ لائک دس. سو دس از ٹوٹل آل کریڈٹ گوز ٹو فرسٹ آف آل انٹرنیٹ جو تھا وہ ایک کیٹالسٹ بنا ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں ریپڈ چینج لانے کا. بالکل اسی طرح جس طرح PC بنا, IBM PC بنا, کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر انڈسٹری میں ریپڈ
چینج لانے کا, گروتھ لانے کا, کمپٹیشن لانے کا اور پرائسز ڈاؤن لانے کا. سیم ہیپنز ود دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ جو کہ پہلے اسٹارٹ ہوا تھا, نیٹورکنگ اسٹارٹ ہوئی تھی بٹوین سائنٹسٹ, 5 یونیورسٹیز کو کنیکٹ کیا گیا تھا. پھر اس کو 1960 میں یہ اسٹارٹ ہوئی, 1993 میں اس کو لے کے گئے وہ ٹل 1993. وہ جو ہے گلوبل بھی جب چلا گیا, امریکہ سے یورپ بھی جب چلا گیا, تو امنگ دا ایکیڈیمیشینز ہی رہا, سائنٹسٹ ہی رہا, اور وہ صرف میسیجنگ پہ ریلائی کر رہے تھے. لیکن بائی دا انوینشن آف WWW اور جب یہ اس میں گرافکس انوالو ہو گئی, تو جو گرافکس بنائی گئی تھی ان سائنٹسٹ کو ایز دینے کے لیے, لیکن وہ پھر کمپیوٹر گیکس نے اس کو جو ہے انہوں نے اپنے ویب پیجز بنانا شروع کیے اور اس کے لیے استعمال کیا. بٹ ایونچولی جب لوگ اور بزنسز ان میں انوالو ہوئے, پھر دین انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹنگ اینڈ IT انڈسٹری نیور لک بیک, اور وہ پھر جس طریقے سے اس کو آگے لے کے گئے, دیٹ از اسٹل اے فینومینا. سو the first generation of the internet economy has been wired, the second is unwired. تو پہلی جو انٹرنیٹ کی تھی اکانومی وہ وائرڈ رہی, اب جو ہے وہ انوائرڈ ہے. ٹوڈے telecom is all about connecting, and the number of possible connection is about to explode worldwide. So اب جو ٹیلیکام ہے وہ all about connecting, لوگوں کو کنیکشن کیسے دینا ہے, اور دا نمبر آف پاسبل ویز آف کنیکشن. اور یہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ایکسپلوڈ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 4th جنریشن پہ کی ابھی ہم امپلیمنٹیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور 5th جنریشن پہ کام شروع ہو چکا ہے, بلکہ ختم پہ ہے, اور 5th جنریشن یو نیور نو کہ US اور یورپ میں کب لانچ ہو جائے. سو وہ جو لیڈنگ کمپنیز ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں بہت بڑی چینج لا رہے ہیں, اور یہ چینج ہم دیکھتے جا رہے ہیں. CTO کے رولز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں, اور CTO کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. ود دس وی کم ٹو این اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. اپنا بہت خیال رکھیے گا.